वज़ीर-ए-आज़म ने शाम से पाकिस्तानियों के इनखला के लिए लबनान से मदद मांग ली। शहबाज शरीफ का लबनानी वज़ीर-ए-आज़म से टेलीफोनिक रब्ता। पाकिस्तानियों के शाम से इनखला के लिए लबनान के वीज़े जारी करने की दरख्वास्त। शाम में 600 पाकिस्तानी इस वक्त मौजूद हैं। शाम की तमाम एयरपोर्ट्स बंद हैं। पाकिस्तानियों का शाम से इनखला लबनान के जरिए ही मुमकिन है। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। शाम से तमाम पाकिस्तानियों के इनखला के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे, 600 हों या ज़्यादा। सब पाकिस्तानियों को वीज़े देंगे, लबनानी वज़ीर-ए-आज़म की यकीन दहानी। शाम में इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकली चाहते हैं। अमरीका शाम में 1974 के अमन मुआहदे की हिमायत करता है। शाम का मुस्तक़बिल अमरीका के लिए अहम है। हमारी तवज्जो शमाल मशरक़ी शाम पर है। फ़रीक़ैन से मुतालबा करते हैं कि वो अमन मुआहदे का एहतराम करें। हम चाहते हैं कि शामी अवाम की उम्मीदें और तवक्कुआत पूरी हों। तर्जमान वाइट हाउस कौमी सलामती जानकर भी हालिया दिनों में शामी ग्रुपों के साथ बातचीत की। दाइश को शाम की सूरत हाल का फ़ायदा उठाने की इजाज़त नहीं देंगे। तर्जमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर। इसराइली फ़ौज की शाम के बफर जोन में पेश कदमी। कई इलाकों में कब्जा जमा लिया। सऊदी अरब और अक़वाम मुत्तहिदा का सख्त रद्द-ए-अमल। इसराइल ने बफर जोन पर कब्जा करके शाम की सलामती को नुकसान पहुंचाया। इसराइली इक़दाम शाम में सिक्योरिटी बहाल के मौके पर तबाह करने की कोशिश है। सऊदी वज़ारत ख़ारजा इसराइल के बफर जोन के इलाकों पर कब्जा 1974 के मुआहदे की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। अक़वाम मुत्तहिदा इसराइली मंदूब का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के नाम खत। हमारे इक़दामात अपनी सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए हैं। गोलान हाइट्स में इक़दामात आर्जी और सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए उठाए गए हैं। इसराइल शाम के मुसल्लह ग्रोहों की लड़ाई में मुदाखलत नहीं कर रहा। शाम में अबूरी हुकूमत कौन तश्कील देगा? नाम सामने आ गया। बागी लीडर मोहम्मद अल जोलानी ने मोहम्मद अल बशीर को अबूरी हुकूमत बनाने की जिम्मेदारी सौंप दी। मोहम्मद अल बशीर का ताल्लुक इस्लामी तंजीम हयात तहरीर अल शाम से है। साबिक शामी वज़ीर-ए-आज़म अल जलाली भी इक़्तिदार बागी ग्रुप के हवाले करने पर रजामंद हो गए। दूसरी तरफ शामी दारुल हुकूमत दमिश्क में हालात मामूल पर आने लगे। जंगजुओं का दिन के औकात में दमिश्क से कर्फ्यू उठाने का ऐलान। बैंक भी खोलने की मंजूरी दे दी। किसी को इंतशार फैलाकर मुस्तहकम मईशत को सबूताज करने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत अमन व अमान की सूरत हाल पर आला सतही इजलास। फसादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए इक़दाम तेज करने की हिदायत। इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान कोई बेगुनाह और मासूम शहरी गिरफ्तार न हो। फसाद फैलाने वालों के खिलाफ कायम टास्क फोर्स को हर मुमकिन वसाइल फराहम किए जाएँ। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत। वफाकी प्रोसिक्यूशन सर्विस को वज़ारत कानून के तहत लाने की भी हिदायत। इस्लामाबाद जेल की तमीर जल्द अज जल्द मुकम्मल करने और इस हवाले से फंड्स पूरी जारी करने के अहकामात। वज़ीर-ए-आज़म की तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफे पर कौम को मुबारकबाद। रवा माली साल के पहले 5 माह में तरसीलात ज़र 33.6% से बढ़कर 14.8 अरब डॉलर तक पहुँच गई हैं। तरसीलात ज़र में इजाफा बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का एहसास है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ। मौलाना फजल रहमान का मदारस बिल पर हुकूमत से मुज़ाकरात से इनकार। हुकूमत की कोई तजवीज़ कबूल नहीं। सिर्फ मदारस बोर्ड नहीं, हर मदरसे और तालिब इल्म का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। हम अपने मदारस की आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। FATF और FMF और मगरिब मदारिस को कंट्रोल करना चाहते हैं। हुकूमत मामले को सियासी अखाड़ा न बनाए। हम रियासत से तसादुम नहीं चाहते। 2019 में दिया गया निज़ाम सिर्फ एक मुआहिदा है। उलमा को तकसीम करने की साजिश की जा रही है। हम मदारिस की रजिस्ट्रेशन चाहते हैं। ये हमें कहीं और धकेल रहे हैं। मदारिस को क्यों इंतहा पसंदी की तरफ धकेला जा रहा है? सदर दूसरे एक्ट पर दस्तखत करते हैं तो मदारिस बिल पर क्यों नहीं? PDM हुकूमत ने दीनी मदारिस के बिल पर इत्तफाक राय किया था। खैबर पख्तूनख्वा बारूद में भस्म हो रहा है। गवर्नर राज से इनकार नहीं, लेकिन हालात को मार्शल अभी ठीक नहीं कर सकते। सरबराह JGI मौलाना फजल रहमान की 4 सदा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मदारिस को निज़ाम तालीम से ही वाबस्ता रखा जाए।
علماء کرام کا اتفاق، حافظ طاہر الشرفی کی قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ مدارس کی رجسٹریشن اور اصلاحات سے متعلق اہم اجلاس، ملک بھر سے ہر مکتبہ فکر کے جید علماء کرام کی شرکت۔ حکومت کو کسی بھی پریشر میں اس نظام کو تبدیل نہیں کرنا چاہیے، نہ ہی ختم کرنا چاہیے۔ کسی بھی صورت ڈی جی آر ای نظام ختم نہیں ہونا چاہیے۔ نظام سے لاکھوں طلباء کا مستقبل وابستہ ہے، لہٰذا ان طلباء کے مستقبل سے نہ کھیلا جائے۔ کسی بھی قسم کی قانون سازی کے حوالے سے تمام مدارس کے بورڈز کے قائدین سے مشاورت کی جائے۔ کسی بھی صورت موجودہ نظام کو تبدیل کرنے کی کوئی کوشش قابل قبول نہ ہوگی۔ حکومت کو کسی بھی قسم کے دباؤ میں نہیں آنا چاہیے۔ خدا کا واسطہ ہے، مدرسے کے پلیٹ فارم پر سیاست نہ کریں۔ ہم مدارس کے ساتھ کسی کو کھیلنے نہیں دیں گے۔ بیرونی ایجنڈے کا خوف ہر وقت طاری کیا جاتا ہے۔ مدارس میں پڑھنے والے طلباء کی تعداد 30 لاکھ ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ مدرسے کے معاملات میں ہم سمجھوتا کریں؟ مدارس والے کمزور ہیں اور نہ مدارس میں پڑھنے والے۔ کیا بیرونی ایجنڈے والا آ کر ہمیں مدرسے میں تعلیم پر ڈکٹیشن دے سکتا ہے؟ کوئی مدرسہ دہشت گردی یا انتہا پسندی میں ملوث ہے تو بتائیں، ہم خود تالا لگائیں گے۔ علامہ طاہر الشرفی کا اپنے خطاب۔ مولانا عبدالخبیر آزاد نے کہا کہ ہم سب مدارس کے چوکیدار ہیں۔ ڈی جی مذہبی تعلیم میجر جنرل ریٹائرڈ غلام قمر نے کہا کہ ملک کی تاریخ میں مدارس کا اہم کردار ہے۔ مدارس غریب بچوں کو دینی اور دنیاوی تعلیم دیتے ہیں۔ کابینہ کے فیصلے کے بعد مدارس سے معاہدہ طے ہوا تھا کہ ہم نے مدارس کو قومی دھارے میں لانا ہے اور تعلیمی نظام کو سپورٹ کرنا ہے۔ مدرسے میں جانے والے بچے کی رجسٹریشن کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ بیرونی دنیا الزام لگاتی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں مدارس میں کون پڑھ رہے ہیں۔ اکثر بڑے مدارس اندرونی اور بیرونی آڈٹ کرا رہے ہیں۔ دینی اور عصری تعلیم ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے۔ ہم کیوں اپنے دینی معاملات کو مدارس تک محدود رکھنا چاہتے ہیں؟ پرم نواز گنڈاپور کا اجلاس سے خطاب۔ علامہ راغب نعیمی نے کہا کہ مدارس کے نظام کو کسی قسم کے بیرونی ایجنڈے سے خطرہ نہیں ہے۔ مدرسوں کو وزارت تعلیم سے ہی منسلک رہنا چاہیے۔ علامہ جواد حسین نقوی نے کہا کہ مدارس کے معاملے کو حل کرنا مولانا کا نہیں، حکومت کا کام ہے۔ مولانا جذبات میں نہ آئے، علماء کو نہ پکارے۔ مدرسے اور جامعات کے طلباء کو ایک چھری کے نیچے لانا ہے۔ مدارس کو قومی دھارے میں لانے کے لیے مشاورت سے فیصلہ کیا گیا۔ مدارس کے ساتھ جڑی منفی چیزوں کا خاتمہ کریں گے۔ وزارت تعلیم ہی ہائر ایجوکیشن کو ریگولیٹ کرتی ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا خطاب۔ وفاقی وزیر خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ سیاست کے دباؤ میں نہیں آئیں گے، یہ قومی فیصلہ ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی وفاق المدارس کے سرپرست اعلیٰ مولانا فضل الرحیم الشرفی سے ملاقات۔ دینی مدارس کے بل کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ مدارس کے معاملات پر سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ مدارس کے ایشو پر ہم اپنا مثبت کردار ادا کریں گے۔ پنجاب میں بھی وفاق کی طرز پر مدارس محکمہ تعلیم کے ماتحت ہونے چاہیے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے مدارس سے متعلق مثبت کردار ادا کرنے کی یقین دہانی پر مولانا فضل الرحمان کا شکریہ ادا کیا۔ پی ٹی آئی کے 2019 میں مدارس رجسٹریشن کا معاہدہ درست تھا۔ تحریک انصاف معاہدے پر آج بھی قائم ہے۔ مدارس کی رجسٹریشن ہونی چاہیے۔ ڈی چوک احتجاج کے دوران مسنگ پرسن کی فہرست تیار کر لی ہے۔ معاملے کو ہر فارم پر اٹھائیں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو۔ سیکیورٹی فورسز کا ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے کراچی میں آپریشن فتنۃ الخوارج کے 2 دہشت گرد ہلاک، ایک زخمی حالت میں گرفتار۔ خوارج کے قبضے سے اسلحہ گولہ بارود برآمد۔ ہلاک اور زخمی خوارج سیکیورٹی فورسز اور شہریوں کے خلاف دہشت گردی کے واقعات میں ملوث تھے۔ علاقے میں دیگر ممکنہ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے سینیٹائزیشن آپریشن۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ آئی ایس پی آر۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے پنجاب میں کینسر کے علاج کی جدید ترین ٹیکنالوجی متعارف کرانے کا فیصلہ۔ چین سے کینسر کا جدید طریقہ علاج اور مشینری لانے پر اتفاق۔ سرجری اور کیمیو تھراپی کے بغیر کینسر کا علاج ممکن ہو سکے گا۔ نواز شریف کینسر اسپتال میں چین کے تعاون سے جدید مشینری اور طریقہ علاج شروع کیا جائے گا۔
مریم نواز کی ہائیگیا میڈیکل ٹیکنالوجیز کے صدر ڈاکٹر لو فو لیانگ سے ملاقات میں امور طے پا گئے۔ چین کے 25 صوبوں میں 100 سے زائد اسپتالوں میں ہائیگیا طریقہ علاج رائج ہو چکا ہے۔ ایڈوانس میڈیکل سسٹم کے ذریعے کینسر کے 10,000 مریض صحتیاب ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹر فولیانگ نے ٹیومر کی فریز اور ہیٹ کے ذریعے علاج کی حکمت عملی پر روشنی ڈالی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہائیگیا میڈیکل ٹیکنالوجی آمد، MOU پر دستخط۔ چینی کمپنی پنجاب میں روبوٹک ذریعہ آلات مینوفیکچرنگ پلانٹ لگائے گی۔ محکمہ زراعت پنجاب اور AI فورس ٹیک کے درمیان MOU پر دستخط۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی AI فورس ٹیک کے بانی ڈاکٹر ہان اور CEO سے ملاقات۔ مریم نواز کی پنجاب میں جدید روبوٹک زرعی مشینری مینوفیکچرنگ کے لیے تعاون کی یقین دہانی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی بلیو ٹیک کلین ایئر الائنس کے چیئرمین زی ہونگ شینگ سے ملاقات۔ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے فضائی آلودگی کے سدباب کے جدید طریقہ کار پر تبادلہ خیال۔ محکمہ ماحولیات حکومت پنجاب اور بلیو ٹیک کلین ایئر الائنس کے درمیان MOU پر دستخط۔ مریم نواز نے کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کے اعلیٰ سطح وفد سے بھی ملاقات کی۔ قومی اسمبلی کا اجلاس آج ہوگا، 40 نکاتی ایجنڈا جاری۔ ایوان زیری میں پرائیویٹ ممبرز ڈے کی کارروائی ہوگی۔ مختلف جماعتوں سے تعلق رکھنے والے ارکان قانون سازی کے لیے بل پیش کریں گے۔ مسلم لیگ نون کے ارکان فیک نیوز سے متعلق توجہ دلاؤ نوٹس لائیں گے۔ سینیٹ اجلاس بدھ کے روز دوپہر 4 بجے طلب۔ اہم قانون سازی اور قراردادوں کی منظوری لی جائے گی۔ PTI پر پابندی کی قرارداد بھی پیش کی جانے کا امکان ہے۔ مخصوص نشستوں کی الاٹمنٹ اور خیبر پختونخوا میں سینیٹ انتخابات کا معاملہ۔ الیکشن کمیشن کا اہم اجلاس آج ہوگا۔ KB میں سینیٹ انتخابات کے انعقاد سے متعلق غور ہوگا۔ مخصوص نشستوں کی الاٹمنٹ کا معاملہ ایجنڈے میں شامل۔ تیز ترین انصاف کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے چیف جسٹس کا ہم قدر دور دراز اضلاع کے دوروں کا فیصلہ۔ چیف جسٹس پاکستان کا گوادر کا دورہ، تربت، پنجگور، چاغی سمیت دیگر اضلاع کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز کی ملاقات۔ چیف جسٹس یحییٰ فریدی کی مسائل کے حل کی یقین دہانی، پورے ملک کی عدلیہ کا وقار مجروح نہیں ہونے دیں گے۔ دور دراز کی عدلیہ خصوصی توجہ کی متقاضی ہے۔ چیف جسٹس یحییٰ فریدی۔ چیف جسٹس نے متعلقہ ہائی کورٹس کو دور دراز کی ضلعی عدلیہ پر توجہ مرکوز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ عدالتی اصلاحات پر چیف جسٹس کی زیر صدارت گوادر میں اجلاس۔ اصلاحی نظام سے متعلق اہم امور پر غور۔ چیف جسٹس کی زیر صدارت اجلاس میں بلوچستان کے لیے ذیلی کمیٹی کے قیام کی منظوری۔ ذیلی کمیٹی مختلف جیلوں کا دورہ کرے گی۔ 26ویں ترمیم کے فیصلے تک فوجی عدالتوں کا کیس مؤخر کرنے کی درخواست خارج۔ وفاقی فوجی عدالتوں کے مقدمات کا فیصلہ سنانے کی اجازت دینے کی حکومتی استدعا مسترد۔ عدالت نے سابق چیف جسٹس جواد ایس خواجہ کو 20,000 روپے جرمانہ کر دیا۔ سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں میں سویلین ٹرائل کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت۔ یہ کہنا غلط ہے، سویلین کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ آرمی ایکٹ مسلح افواج کے ساتھ کام کرنے والی پرائیویٹ کمپنیز کے ملازمین پر بھی لاگو ہے۔ تو پھر یہ شکیں بھی کالعدم کر دیں، پھر کہیں سویلین کا وہاں ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث کے دلائل۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا ہے کہ آپ کا کیس مگر آرمی ایکٹ کی اس شک میں نہیں آتا۔ جسٹس نعیم افقار نے کہا کہ انسداد دہشت گردی عدالتوں نے ملزمان کے ملٹری کو حوالگی کیسے دی ہے؟ کیا ATC کورٹس کا وجوہات پر مبنی کوئی آرڈر موجود ہے؟ کیا آئینی بینچ کو تسلیم کرتے ہیں؟ عدالت کا وکیل سے استفسار۔ میں عدالت کے دائرہ اختیار کو تسلیم نہیں کرتا۔ وکیل جواد ایس خواجہ۔ کیس کی سماعت آج پھر ہوگی۔